हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एंड स्पेशली आजकल के इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं कि 3 थीम्स डोमिनेट कर रहे हैं। उसमें फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स एंड सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, और ये तीनों थीम्स स्पेसिफिकली हमारे रीजन एंड वंस अगेन हमारी कंट्री के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। एंड इन दिस रिगार्ड we are very honored to have a very distinguished personality with us today. He is a political scientist, a military analyst, author of several books and written numerous articles on these subjects. He has also taught at university level in Germany, US and Pakistan. He has also been the former caretaker CM of Punjab. Mr. Hassan Askari Rizvi Saab, welcome to the show. Thank you. सर, ब्रॉडर डिस्कशन से स्टार्ट करूँगा। एक क्वेश्चन आता है, रिसेंटली टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल एंड स्पेशली आइडियोलॉजिकल सा चेंजेस आए हैं दुनिया में, तो इसके अंदर हाउ डू यू सी द आइडिया ऑफ स्टेट इवॉल्विंग? किस तरह इसने स्टेट को चेंज किया है या नहीं किया? The concept of state has changed over a period of time. ये इसकी जब हम ओरिजिन्स की बात करते हैं तो हम जाते हैं 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो यूरोप में हुआ। उसके नेक्स्ट 200 इयर्स में सॉवरन स्टेट का तस्वुर एमर्ज करता है। सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेसिकली जर्मनी में जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थीं, वो ओरिजिन्स हैं। इस तरह ये स्टेट इवॉल्व होती रही और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर वो चैलेंजेस आए जिनको हम आज एड्रेस करते हैं। उसमें ये है कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो ये है कि स्टेट इंडिपेंडेंट होती है, सॉवरन होती है, उससे ऊपर कोई बड़ी लीगल अथॉरिटी नहीं है। ये है आपका तस्वुर। लेकिन अमली तौर पर हमने ये देखा है कि बहुत सी पाबंदियाँ रियासत खुद एक्सेप्ट करती है। मसलन अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो आप उसके चार्टर को से एग्री करते हैं और रियासत उसके चार्टर को जहाँ तक मुमकिन है वो ऑनर करेगी। तो इस किस्म की इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, इसको आप वॉलंटरली एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको सॉवरेनिटी पे कंस्ट्रेंट नहीं समझा जाता, क्योंकि विलिंगनेस से आपने ये बात एक्सेप्ट की होती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो स्टेट को आती है वो आई है, एक तो न्यू वेपन सिस्टम, दूसरा जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें डेवलप हुई हैं। मॉडर्न वेपन सिस्टम में जब पहली दफ़ा न्यूक्लियर वेपन इंट्रोड्यूस होता है, अमेरिका ने 45 में किया, उसके बाद 50s के अंदर दूसरी स्टेट्स 49 और आगे दूसरी स्टेट्स आती हैं, तो वहाँ डिबेट ये शुरू हुई कि नाउ सम स्टेट्स हैव वेपन सिस्टम which they can fire and destroy another state without actually crossing the international border. क्या न्यूक्लियर वेपन के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है सॉवरन स्टेट का, ये बेमाने हो गया? ये एक डिबेट जो है वो चलती रही। उसके बाद जब से ये मॉडर्न कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, सैटेलाइट टीवी, सैटेलाइट रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, फ़ोन, अब ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट की सॉवरन एंटिटी को चैलेंज कर देती हैं। बहुत सी चीज़ें स्टेट ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हवाले से। फिर ये है कि आप इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके स्टेट के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप किसी स्टेट की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को रिकग्नाइज़ करें और फिर उनको अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करें, जो कि अक्सर ममालिक करते हैं, ख़ासकर नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो करते हैं। तो इन सब बातों से ये डिबेट पैदा होती है कि क्या स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वो इर्रेलेवेंट हो गया है? इसका जो मुख्तसर और सही जवाब ये है कि स्टेट आज भी सबसे प्रिंसिपल एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। लेकिन स्टेट के रोल में, स्टेट के तरीक़ाकार में बहुत फ़र्क आ गया है। उसके अलावा जो सॉवरेनिटी का रवायती कॉन्सेप्ट था स्टेट का, वो भी आज के ज़माने में जो है वो नहीं रहा है।
بلکہ اسٹیٹ کو اپنی سوورینٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ صرف کوئی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، ایک اچھی ڈپلومیسی کا بھی ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ویپن سسٹم کا ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسٹیٹ کا رول تو بدل گیا ہے، اسٹیٹ پہ جو انفلوئنس آتا ہے وہ بھی بدل گیا ہے، لیکن اسٹیٹ آج بھی اہم ادارہ ہے، اسٹیٹ آج بھی شہریوں کا تشخص ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پاکستان کا پاسپورٹ یا جس ملک کے آپ شہری ہیں اس ملک کا پاسپورٹ آپ رکھیں گے، چاہے وہ اسٹیٹ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ افریقہ میں ایسی بہت سی ریاستیں ہیں جو بیچاری عملی طور پر ایک مرکزی گورنمنٹ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو اس لیے آج آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ کی جب بات کرتے ہیں کس اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے رویے، اس کے طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن بے معنی نہیں ہوا، صرف اس کے طریقہ کار اور اس کے معنی بدلے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، دیٹ واز ریئلی کمپریہنسو۔ سر اسی کی ایک ڈائمینشن اسٹیٹ کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپس، اینڈ اسپیسیفکلی سر جس ہم ریجن میں ہیں، جس کنٹری میں، ادھر بہت ریلیونٹ ہے یہ تو، بٹ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ بھی ہوتی ہے، تو اوور آل ہولسٹکلی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سول ملٹری ایکویژن کیا ہوتی ہے، کس طرح فارم کرتی ہے سر، کس طرح افیکٹ کرتی ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، سول ملٹری ریلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ اسٹیٹ کے کانسیپٹ پہ ہی جانا پڑے گا۔ جب یہ ماڈرن اسٹیٹ بنتی ہے، یورپ میں بنتی ہے سب سے پہلے، باقی جگہ بعد میں آتی ہے، اور وہاں پہ جب ماڈرن اسٹیٹ بننا شروع ہوتی ہے تو پروفیشنل اسٹینڈنگ آرمیز کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، لارڈز جو ہوتے تھے یا فیوڈلز جو ہوتے تھے وہ جنگ کے وقت سپاہی بادشاہ کو اکٹھے کر کے دے دیتے تھے، لڑائی ہوتی تھی اور پھر وہ لوگ چلے جاتے تھے۔ تو جب پروفیشنل آرمی اسٹیبلش ہوئی تب یہ سوال پیدا ہوا کہ ملٹری اور سول انتظامیہ کا ریلیشن شپ کیا ہوگا۔ وہاں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا۔ اس وقت اس دنیا میں کئی قسم کے ماڈل ہیں سول ملٹری ریلیشنز کے، جو ماڈل ہم فالو کرتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش، زیادہ تر جو کنٹریز برٹن کی کالونیز رہے ہیں وہ فالو کرتے ہیں وہ ماڈل جس کو ہم برٹش امریکن سول ملٹری ریلیشن کا ماڈل کہتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیپریٹ ڈومینز ہیں اور ان میں دونوں کو اٹانومی ہے لیکن انٹر ڈیپینڈنس ہے، دونوں میں انٹر ڈیپینڈنس ہوگی۔ یعنی فوج آپ کنسلٹ کریں گے سیکیورٹی کے معاملات کے اندر اور اس کی اوپینین بہت ویٹ کیری کرے گی۔ یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر ڈیفنس پالیسی میں پینٹاگون ہے، ڈی او ڈی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، پھر آرمڈ فورسز چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کی کمیٹی ہے، یہ سارے یہ پروفیشنل انپٹ دیتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں جمہوریت کے نظام ہیں وہاں صرف فرق اتنا ہے کہ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ الیکٹڈ لیڈر کرتا ہے، لیکن جو فوج کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، پروموشن کے جو ہے اور پوسٹنگز کے، ٹرانسفرز کے، سیلری اتنی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ وہ معاملات ہیں جس میں سول دخل نہیں دے گا، اور سول اور ملٹری جو ہے سول کے معاملات میں دخل نہیں دے گی۔ یہ ہے کلاسیکل ماڈل جو ہم نے دیکھا۔ دوسرا ماڈل وہ ہے جو کمیونسٹ اسٹیٹس نے اڈاپٹ کیا تھا، جس میں پولیٹیکل پارٹی یعنی کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کرتی ہے پارٹی کو بھی، ریاست کو بھی اور فوج کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم اتھارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، دی کمیونسٹ پارٹی اس کنٹری کی، اور وہ سب کو مینیج کرتی ہے، سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایک یونیفائڈ کنٹرول سسٹم ہے، جبکہ دوسرا جو ماڈل ہم نے ذکر کیا وہ پلورلسٹ ماڈل ہے۔ پیرلل اتھارٹیز ہیں جن میں اٹانومی اور انٹر ڈیپینڈنس کا کانسیپٹ ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپریشنل لیول پہ یہ جو بیلنس ہے سول ملٹری کا، یہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، خاص کر ان ملکوں میں جہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی ٹریڈیشن کمزور ہے۔ ان ملکوں میں
جہاں یہ ٹریڈیشن کمزور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کے چیلنجز زیادہ ہیں، کیونکہ اگر ریاست میں اندرونی پرابلمز ہیں، اندرونی تھریٹس ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، تو اس ملک میں فوج کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اگر سویلین کمزور ہوں گے اور فوج سیکیورٹی تھریٹس آپ کو زیادہ ہوں گے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیلنس جو ہے وہ سویلین لیڈر سے شفٹ ہو کے ملٹری لیڈرشپ کو یہ چلا جاتا ہے. یہ ہر ملک کے اندر، ہر علاقے میں اس قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ان کی ابیلٹی ٹو ٹیک اوور وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے، نمبر ون، نیچر آف دی ملٹری کیا ہے. کیا یہ ہائیلی پروفیشنل، ڈسپلنڈ، ویل آرگنائزڈ، ہائرارکیکل سٹرکچر ہے، جس طرح کے جو برٹش ماڈل یا امریکن ماڈل یا یورپین ماڈل جو ہے، جو ہم پاکستان میں فالو کرتے ہیں، انڈیا میں بھی یہی ماڈل فالو ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی آرمی ایک کمانڈ سٹرکچر سے چلتی ہے، اور اس میں آرڈر ہمیشہ اوپر سے نیچے کو فلو کرتا ہے، نیچے سے اوپر کو آرڈر فلو نہیں کرتا. تو لہٰذا اس قسم کی پروفیشنل آرمی کے لیے کسی ملک میں ٹیک اوور کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب ریاست میں سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو، بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہو، انٹرنل کانفلکٹس بڑھ جائیں. تو وہ جو سویلین سٹرینتھ ہے وہ اگر کمزور ہوگی تو فوج اوپر آئے گی، اور فوج جب ایک دفعہ اوپر آتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے، اور یہ توازن قائم رکھنا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا سول کی جو سٹرینتھ ہے وہ ہوتی ہے their performance. How do they perform their governance task? How do they address social and economic issues? اگر civilian support ہے، اگر popular support ہے، اگر performance اور delivery government کی اچھی ہے، the military will not be in a position to directly intervene. They may influence from the sideline. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر سوسائٹی میں پولیٹیکل آرگنائزیشن پرولیفریٹ کر جائیں، فریگمنٹیشن بہت بڑھ جائے، تب بھی فوج کے لیے براہ راست انٹرونشن مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو سرکمسٹینسز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو وہ یہ ایک سرکمسٹینسز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ فوج کا انفلوئنس بڑھتا ہے، اور پھر فوج ایک دفعہ اقتدار میں آ جائے تو پھر وہ اپنے انفلوئنس کو خود بھی آگے بڑھاتی رہتی ہے. Thank you so much, sir. Once again, it was not only very comprehensive, but quite relevant, and we can see this happening in certain countries. Sir, اسی کی ایک relatable dimension, civil military relationship کو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کی کیا سر ایولیوشن رہی ہے، یا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو، where it is headed? And secondly, سر، جو ریسنٹ گورنمنٹ تھی عمران خان کی، do you think the relationship went wrong at any point? دیکھیے، پاکستان نے 1947 میں انڈیپینڈنس کے وقت برٹش سول ملٹری ریلیشن ماڈل انہیرٹ کیا. یہی انڈیا نے کیا، کیونکہ جو ماڈرن ملٹری تھی اس سب کانٹیننٹ میں وہ برٹش نے بنائی تھی. اس سے پہلے ماڈرن ملٹری نہیں تھی. 1895 میں 3 پریزیڈنسیز کی آرمی، بامبے، مدراس، کلکتہ، ان کو اکٹھا کر کے دی انڈین آرمی اسٹیبلش ہوتی ہے 1895 میں، جو برٹش نے بنائی. اور یہ وہی پھر اس کے بعد نیوی بنی، پھر ایئر فورس بنی، یعنی پہلے برٹش یہ پرووائڈ کرتے تھے. تو اس طرح 47 میں ہم نے یہ آرمی انہیرٹ کی، یہ ڈیوائیڈ ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ آج کا موضوع نہیں ہے. تو جو ہم نے ٹریڈیشن انہیرٹ کی وہ یہی تھی سویلین پرائمیسی کی، that army military will not directly involve itself in politics. However, the military will be consulted for security matters and affairs. Their opinion will be given due respect and due regard. ان کی بات سنی جائے گی. اینڈ ڈے ٹو ڈے ورکنگ ملٹری کے اندر آپ دخل نہیں دیں گے سول لیڈرز. یہ ایک برٹش، امریکن، یورپین ماڈل ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا. ہمارے ہاں یہ ماڈل بدل گیا. سویلین پرائمیسی ہم قائم نہیں رکھ سکے. وہ وہی فیکٹرز تھے جس کی جو پولیٹیکل فیکٹرز تھے. پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل ویکنیسز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل بھی شدید تھے، جس سے آپ کی جو
ترجیحات تھیں وہ سیکیورٹی کی طرف گئیں. پاکستان نے جو یو ایس کے ساتھ 50s میں دوستی کی تھی, الائنس سسٹم میں گئے تھے, وہ سیکیورٹی کی وجہ سے گئے تھے, اکنامک ریزن کی وجہ سے نہیں گئے تھے. اگرچہ اکنامک فائدے بھی ہوئے لیکن سیکیورٹی کنسیڈریشن تھی. تو ملٹری نے 58 میں ٹیک اوور کیا, اور اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ملٹری ٹیک اوور سے پہلے یہاں پہ مطالبات شروع ہو گئے تھے کہ فوج کو اقتدار کر لینا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے ایجپٹ میں ہو چکا تھا 52 میں, اس کے علاوہ اور بھی کئی ملکوں میں یہ چیز ہو چکی تھی. تو یہاں بھی یہی بات کہی گئی, اور لائف واز ایبسلیوٹلی نارمل آفٹر دی فرسٹ ملٹری ٹیک اوور. 7 اکتوبر کی شام کو ہوا تھا 1958. تو 8 اکتوبر کو اگر آپ ریکارڈ چیک کریں, آپ کے آفیسز بھی کھلے تھے, اسکول بھی کھلے ہوئے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں 4 ملٹری کو ہوئے ہیں, اور چاروں کے چاروں پیسفل, آرڈرلی, ڈسپلنڈ رہے ہیں. اور جب ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے تو اس میں ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ملٹری کا ویسے رول ایکسپینڈ کر جاتا ہے. ملٹری دین اسپریڈز آؤٹ ان سویلین انسٹیٹیوشنز اینڈ پروسیسز. وہ سول سروسز کے اندر بھی آ جاتی ہے, اور سویلین اسائنمنٹس بھی مل جاتی ہیں, اور ایکسپینڈ کرتی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ان ادر کنٹریز ویئر ملٹری ہیز ٹیکن اوور. جہاں سیولین جو سپریمیسی ریہیبلیٹیٹ ہوئی ہے, ہیں ایگزامپل, ترکی ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ انڈونیزیا میں ایک سٹیج پہ یہ کام ہوا ہے, اور لیٹن امریکہ میں آپ کو 80s میں مثالیں ملتی ہیں کچھ پیریڈ کے لیے. تو وہاں یہی ہے کہ سویلین پرفارمنس نمبر 1, نمبر 2 an understanding amongst the military leadership that it is not their job to run the state. They have to sit on the sidelines and provide guidance, help to the government. یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہونا ضروری ہے. پاکستان میں اس وقت آپ کا جو اصل سوال تھا, سیکنڈ پارٹ تھا, پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے سول ملٹری ریلیشنز کا اچھا ہونا ضروری ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے بہت مسائل ہیں, اندرونی اور بیرونی. پھر ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے, پالیٹکس کا ایک سٹائل بن جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اگر سول ملٹری ریلیشن میں سٹیبلٹی نہیں ہے تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ایلیٹ ڈیوائیڈڈ ہے. لہٰذا اگر حکومت کے ریلیشنز فوج سے خراب ہوں گے تو اپوزیشن پارٹیز فوج کو سپورٹ کریں گی, اور یہ اس کی وجہ سے یہ فوج کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے, تو وہ بڑی آسانی سے اس ڈیوائیڈڈ ہاؤس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. اگر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو کے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, تو میرا خیال ہے اس مسئلے کا ایک حل نکل سکتا ہے. تو اس لیے اب جو ہے فوج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیک اوور کے بجائے سائیڈ لائن سے اپنی ضروریات, مفادات اور قومی تحفظ کے حوالے سے ہم پالیسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان کے مسائل فوج سے پیدا ہو گئے تھے, اور چونکہ ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا تھا جس کو اپوزیشن نے بھی ریئلائز کیا اور انٹرنیشنل فورسز نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے, اور اپوزیشن نے اسی لیے جلد بازی سے کام لے کر حکومت چینج کی, ورنہ 1.5 سال کے لیے تو حکومت لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میکسیمم نئی حکومت کے پاس 1.5 سال ہے, بلکہ اس سے بھی کم بنتا ہے, 1 سال 5 مہینے, تو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ انہوں نے یہ دیکھا, وجہ یہ تھی کچھ ایشوز پہ, پالیسی ایشوز پہ عمران خان کی گورنمنٹ اور ملٹری کی لیڈرشپ, خاص کر آرمی کی لیڈرشپ میں ڈفرینسز موجود تھے, پیدا ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک وڈرال کی پالیسی اڈاپٹ کی, انہیں پیچھے ہٹ گئے کہ وی آر ناٹ انوالوڈ ان اٹ. اس سگنل کو اپوزیشن نے ریڈ کیا, کیونکہ پاکستان میں ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مختلف پارٹیاں اپنے مفادات کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہیں کہ ملٹری کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس میں بہت سی مثالیں ہیں جو اس وقت دی جا سکتی ہیں, لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں. تو اس وجہ سے بھی
جو ہے عمران صاحب کی حکومت کو مشکلات پیدا ہوئیں، اگرچہ اور فیکٹرز بھی تھے، یعنی صرف سول ملٹری ریلیشن کی وجہ سے حکومت نہیں بدلی، لیکن وہ ایک فیکٹر کے طور پہ ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، دیٹ واز ویری انسائٹفل۔ اس کے بعد سر اگر ہم شفٹ کریں فارن پالیسی کے اوپر، تو گوئنگ بیک ان دی ارلی ڈیز آفٹر انڈیپینڈنس، تو قائد اعظم لیاقت علی خان بھٹو صاحب، اس میں جو فارن پالیسی بنی دیٹ ہیڈ این ایلیمنٹ آف پرو ویسٹرن، وہ تھی ویسٹ کی طرف تھی۔ تو واٹ ڈو یو تھنک ور دا فیکٹرز دیٹ لیڈ ٹو دس اورینٹیشن آف اوور فارن پالیسی؟ دیکھیے، قائد اعظم کے بیانات یہ ملتے ہیں کہ ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھیں گے، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ 1947 میں ملک بنتا ہے اور ملک کو بہت سے مسائل ہیں، اس وقت پاکستان یہ تو نہیں سوچے گا کہ گلوبل رول کیا ہوگا، بلکہ اس کو اپنے سروائیول کا مسئلہ تھا۔ اس کا جو فوکس تھا وہ فوکس اس بات پہ تھا کہ ہم اپنے مسائل کو کس طرح ایڈریس کریں، اور پاکستان کی انیشل سٹیج پہ انڈیا سے ریلیشن شپ خراب رہی، افغانستان سے بھی مسائل تھے۔ افغانستان واز دی اونلی کنٹری دیٹ آبجیکٹڈ ٹو پاکستانز ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشنز، اور کسی ملک نے نہیں، انہوں نے نیگیٹو ووٹ دیا تھا، اگرچہ بعد میں افغانستان نے وہ نیگیٹو ووٹ وڈرا کر لیا، بٹ نیور دی لیس دیر واز ون ووٹ اگینسٹ پاکستان کہ ان کو ممبر نہ بنایا جائے یونائٹڈ نیشن کا۔ تو ایک تو افغانستان کے ساتھ پختونستان کا ایشو تھا، انڈیا سے کشمیر اور دوسرے ایشو جھگڑے چل رہے تھے۔ تو اس فریم ورک میں پاکستان قائد اعظم کے زمانے میں تو ایک حد تک جو ہے نان پارٹیزن ہی رہے، کیونکہ وہ ڈیوریشن بڑی تھوڑی ہے، 13 مہینے ہیں، ویسے بھی آخری 3 مہینے تو ایک قائد اعظم بیمار رہے ہیں اس کافی، تو وہ ایک روٹین کی پالیسی ہماری چل رہی تھی۔ لیکن ہماری لیڈرشپ کا جھکاؤ ویسٹ کی طرف تھا۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا جو ایکسپوجر تھا مسلم لیگ کی لیڈرشپ، جس میں قائد اعظم بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، لیکن لیاقت علی خان ہیں اور لوگ ہیں، ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ صرف ویسٹ کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے سوویت یونین سے پاکستان کا لیڈرشپ کا کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ہندوستان میں جو کانگریس لیڈرشپ تھی، پنڈت نہرو تھے، پنڈت جواہر لال نہرو جو فرسٹ پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایکسپوجر سوویت یونین سے تھا، ان کا انٹریکشن سوویت یونین سے تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو ایک بیلنس انہوں نے رکھا شروع میں۔ پھر یہ ہے کہ انڈیا کو سیکیورٹی تھریٹ 1962 تک کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، پاکستان ہی ان کے لیے سیکیورٹی چیلنج تھا، لیکن سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کبھی نہیں تھا۔ انڈیا کے لیے جو بڑا سیکیورٹی تھریٹ آتا ہے وہ چائنا ہے، 1962 کی پہلی وار، وہاں سے پھر انڈیا کی پالیسی بدلتی ہے، لیکن اگین ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو پاکستان نے 50s میں اس لیے ویسٹرن الائنس جوائن کیے۔ نمبر 1، پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پرو ویسٹ تھی، ان کا ایکسپوجر ویسٹ سے تھا، سوویت یونین سے بالکل نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ لیاقت علی خان 1950 میں امریکہ گئے، ان کی بہت ہی پرو ویسٹ تقاریر ہیں، وہ تقاریر چھپی ہیں بعد میں ایک کتاب میں جس کا ہے پاکستان دی ہارٹ آف ایشیا۔ اس میں لیاقت علی خان کی وہ ساری سپیچز ہیں جو انہوں نے 1950 کے 2 ویکس کے امریکہ کے دورے میں کی۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان نے 54-55 میں ویسٹرن الائنس سسٹم جوائن کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان کو کوئی سوویت یونین سے لڑائی کرنی تھی، پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے ویپن سسٹم اور بڑے ملک کی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور امریکہ ویسٹرن ویپن سسٹم آپ کو دینے کو تیار نہیں تھا جب تک آپ اس کے پارٹنر نہیں بنتے۔ لہذا پاکستان نے انڈیا کے اگینسٹ سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے اور افغانستان کے پریشر کو ایز کرنے کے لیے اس سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے الائنس سسٹم جوائن کیا، جس سے پاکستان کی امیجیٹ نیڈز تو میٹ ہو گئیں، ان کو ویپن بھی مل گئے جو اس وقت کی ضرورت تھے، اکنامک اسسٹنس بھی مل گئی، لیکن لانگ ٹرم امپلیکیشنز اس پالیسی کی نیگیٹو رہیں۔ اگین اس پہ جو ہے اس وقت بات نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ آ جائیے بھٹو کے دور میں جو آپ نے بات کہی ہے، بھٹو کے ہاں ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کا رجحان ہمیں نظر آتا ہے۔
इंडिपेंडेंट पॉलिसी का रुझान हमारे यहाँ 1962 के बाद शुरू होता है और 65 वॉर के बाद है, जिसमें भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अपना रोल है। और 72 में जब वो बनते हैं प्रेसिडेंट और बाद में प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो पाकिस्तान को नाकामी हुई थी, उसको हम ओवरकम किस तरह करें। पाकिस्तान के जो सिविल और मिलिट्री पर्सनल कैद में थे इंडिया के, उनको हम किस तरह लाएं, पाकिस्तान की रेपुटेशन किस तरह रिहेबिलिटेट करें। तो उसकी वजह से भुट्टो ने पॉलिसी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी। झुकाव मगरबी की तरफ था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी उन्होंने वो चलाई जो 77 तक जो है वो चलती रही। उसके बाद ज़ियाउल हक आए, फिर सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन आई और फिर पाकिस्तान फिर दोबारा अमेरिका के साथ जा मिला। थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा अच्छा रीकैप आपने पूरा फॉरेन पॉलिसी का दे दिया हमें। अच्छा सर, वंस अगेन इसी से रिलेट करते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है अफ़गान वॉर का है। तो अभी जो आपने फैक्टर्स बताए हैं, क्या पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी अफ़गान वॉर के अंदर फॉर द यूएस, वो इन कंसिडरेशंस की वजह से थी या क्या उसमें और भी फैक्टर्स थे? हाउ डू यू सी आवर सपोर्ट टू द यूएस ड्यूरिंग दिस होल डेवलपमेंट? देखिए, पहली जो इशू है वो है जब सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन अफ़गानिस्तान में होती है दिसंबर के लास्ट वीक में 1979 में। तो आप 1980 से कहिए ना, 1980 से, और जो सोवियत विड्रॉल है वो है फरवरी 1989 की। तो ये आप कह लीजिए 9 साल 10 साल का एक अरसा बनता है। इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्लामिक अफ़गान मुजाहिदीन मूवमेंट को बनाया, जो कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया के अंदर ज़्यादा काम हुआ है। इसमें आपको अमेरिकन CIA की फुल सपोर्ट हासिल थी। उसके अलावा कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स, ख़ासकर सऊदी अरेबिया की आपको सपोर्ट हासिल थी। मेरा ख़्याल है कि इसके जो फैक्टर्स थे वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स थे। इंटरनली फैक्टर आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त मिलिट्री हुकूमत थी जनरल ज़ियाउल हक की। उस हुकूमत को इस अफ़गान वॉर से लेजिटिमेसी मिलती है और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक्सेप्टेंस है ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट की, वो इस वॉर के बाद हुई है। उससे पहले पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप 1979 में बहुत ख़राब थे। पहली सैंक्शंस अप्रैल 79 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन पे लगाई पाकिस्तान पे, पहली सैंक्शन लगी भुट्टो की हैंगिंग के 2 हफ्ते के बाद, अप्रैल 1979 में। फिर नवंबर 1979 में स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पे हमला किया इस्लामाबाद में। एम्बेसी काफ़ी डैमेज हुई और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब थे उस एम्बेसी के अटैक के बाद। लेकिन फिर अफ़गानिस्तान आ गया, सारा प्रोसेस, सारा जो रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका में ताल्लुकात की बेहतरी आई, कोऑपरेशन आई। पाकिस्तान को 2 असिस्टेंस पैकेजेस मिले। 1982 में पहला शुरू हुआ और फिर उसके बाद दूसरा जो था वो 1987 में शुरू हुआ, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि 1989 में अमेरिकन फोर्सेस, सोवियत फोर्सेस चली गई, तो अमेरिका ने अक्टूबर 1990 में पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दी। वो सेकंड पैकेज दरमियान में डिसरप्ट जो है वो हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इमीडिएटली जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को फ़ायदा तो हुआ और पाकिस्तान में नज़रियाती तौर पर उस वक्त जो लोग डोमिनेंट थे वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका से मिलने के हक़ में थे। जो पाकिस्तान के डोमिनेंट एलीट थे, फ़ौज थी और सिविल के जो लोग थे, वो लोग बरसर इक़्तिदार थे जो वो इसमें इसके लिए सपोर्ट करते थे। तो इमीडिएट गेंस हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म अफ़गानिस्तान वॉर से एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम पैदा हुई। इसमें आपका वायलेंस का कल्चर आया, क्लशनकोफ का कल्चर आया, ड्रग का कल्चर आया और उसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन अब तक पाकिस्तान फेस कर रहा है। वेरी वेल सेड सर। एक और सर इवेंट इसके बाद ही which I consider it has a very huge impact on our foreign policy internally भी, वो है सर war and terror। तो इसके बारे में काफ़ी एक डिबेट है that it was not our war,
یا ہمیں پتہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. تو سر اس کے کیا ہاؤ ڈو یو سی اٹ اور اس کی کیا امپلیکیشنز رہی ہیں اور آگے رہیں گی؟ دیکھیے اس کا بھی وہی قصہ ہے کہ پاکستان کو امیجیٹ گینز تو ہوئے اس میں شامل ہونے سے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہیں اور پاکستان کو بڑی کاسٹ دینی پڑی اور اب بھی دے رہے ہیں وہی کاسٹ ہم. دیکھیے اس پہ یہ ڈبیٹ ہے پاکستان میں، اس وقت بھی تھی، لیکن اس وقت کی حکومت جنرل مشرف کی حکومت ملٹری حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا. یہ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت کی یہ تھی، آج ہم اتنے عرصے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی، جو امریکہ کا اینگر تھا اور ویسٹ میں جو سینس آف یونٹی تھی افغانستان کے خلاف کارروائی کرنے کی، اس صورتحال میں پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہوتی تو فیصلہ یہی ہوتا جو جنرل مشرف نے کیا. لیکن جو آپ بحث کر سکتے ہیں وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا اس کی کیا پاکستان نے اس کے بدلے میں کوئی زیادہ فائدے لینے چاہیے تھے یا انہوں نے کم فائدے لیے. اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے فائدے نہیں حاصل کیے جتنے کہ ایجپٹ نے حاصل کیے یا اور ملکوں نے حاصل کیے. اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اور حکومت ہوتی یہ فیصلہ کرتی کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے گی. دیکھیے 96 سے پاکستان طالبان کا سپورٹر تھا. 96 میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا، ان کی پہلی حکومت بنی، اور 2001 میں اگرچہ پاکستان کے کہنے پر 96 میں UAE اور سعودیہ نے بھی ریکگنائز کر لیا تھا طالبان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. 2001 میں یہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں جولائی اگست کی، 2001 جولائی اگست میں دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو طالبان کی سپورٹ کرتا تھا، کیونکہ طالبان کی حکومت کو UN میں سیٹ نہیں ملی تھی. افغانستان کی سیٹ پہ جو طالبان کا ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا، اور پوری یونائٹڈ نیشن میں صرف پاکستان تھا جو یہ کہتا تھا ان کو بٹھاؤ. تو پاکستان واز دی اونلی سپورٹر. تو ایسی صورت میں جب یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، انہی کو کیٹر کر رہا ہے، تو پاکستان اگر نہ کرتا تو طالبان کا ساتھی کاؤنٹ ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ نے جو کارروائی کرنی تھی وہ کارروائی تو اس نے کرنی تھی، تو اس صورت میں پاکستان کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا اور پاکستان طالبان کا ساتھی کاؤنٹ ہوتا. اور پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے امریکہ کے پاس. انڈیا کو اشارہ کر دے، امریکہ پیچھے بیٹھا رہے، اور انڈیا ہی پاکستان کو خراب کر سکتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کے سرکمسٹینسز میں اگر 2001 کے حالات کو دیکھیں تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کوئی ڈیسیجن نہ ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی قیمت زیادہ لے سکتے تھے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کی کاسٹ ہمارے لیے کافی زیادہ ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا. ابتداً جنگ پاکستان کی نہیں تھی یہ، لیکن بن گئی اس لیے کہ جو کاسٹ آپ نے دی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ ٹیررزم آپ کی جنگ نہیں ہے، پاکستان کو وار آن ٹیررزم سے نقصان پہنچا. اور یہ ہے کہ اس نقصان کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ جنگ آپ کی جنگ بن جاتی ہے، لیکن ابتداً یہ آپ کی جنگ نہیں تھی. ایبسلیوٹلی سر. فائنل کویسچن سر، جس طرح بھی ڈسکشن میں بھی پتہ لگا کہ دنیا کا سر اورینٹیشن کنفیگریشن تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے. پیٹر فرینکوپین نے سر لکھا اپنی کتاب میں سلک روڈ میں کہ دا آل روڈز ناؤ لیڈ ٹو بیجنگ. پہلے روم پہ جاتی تھی، بیجنگ پہ. اینڈ پاکستان کے لیے سر موونگ فارورڈ ریگارڈنگ اٹس فارن پالیسی، جیو پولیٹیکل پالیسیز، ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر لارجسٹ ہے US ہے، بٹ آف کورس ہمارا جو فیوچر کی ٹلٹ ہے دیٹ از فار ریگارڈنگ چائنا. رشیا از ویری ریلیونٹ اسپیشلی گیون لیٹر گیٹ اور ہماری جو وزٹ تھی، بٹ ہماری انرجی کنسیڈریشنز بھی ہیں سر، اینڈ رشیا از اے بگ انرجی پلیئر ان دا ورلڈ. تو اس سب کو سر کنسیڈر کرتے ہوئے ہاؤ ڈو یو سی اوور فارن پالیسی ڈیولپنگ، ہاؤ اٹ شوڈ ڈیولپ، اور چیلنجز کیا سر لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے اس وقت بہت ڈفرینٹ، بہت کمپلیکس اور ان مینیجبل ہو گیا ہے. ان مینیجبل ان دا سینس کہ کوئی ایک پاور اس کو مینیج نہیں کر سکتی.
یہ وہ سچویشن ڈفرینٹ ہے جب امریکہ سول سپر پاور کے طور پہ 91 میں ایمرج کرتا ہے. 91-92 میں اس وقت یہ کہا سول سپر پاور، کیونکہ سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ کر گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے کہ امریکہ جو ہے از دی اسٹرانگسٹ ملٹری پاور ان دا ورلڈ. امریکہ از دی بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. سیکنڈ اکانومی چائنا ہے. چائنا اب کوشش کر رہا ہے نمبر 1 کی. لیکن امریکہ کی اس حیثیت کے باوجود دی یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کمانڈ دی انٹرنیشنل سسٹم. یعنی وہ اب اس صورت میں نہیں ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق کر لے، کیونکہ بہت سے پاور سینٹرز ایمرج کر گئے ہیں. اور اس میں جو بڑی چینج ہے اس وقت یہی ہے کہ چائنا ہیز ایمرجڈ ایز این امپورٹنٹ پلیئر. اور چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ہے اکنامک کنیکٹیوٹی اینڈ اسسٹنس فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف کنٹری. تو بیسیکلی چائنا اکنامک کوآپریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک کنیکٹیوٹی کے ذریعے انٹرنیشنل سسٹم کو انفلوئنس کر رہا ہے. یہ وہ پالیسی ہے جو امریکہ نے نہیں اڈاپٹ کی تھی، انہوں نے کی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے. دوسری طرف اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اسی لیے ایشیا پیسیفک پہ فوکس ہے. اس میں اس ٹائم نہیں ہے، ادھر ہم جا نہیں سکتے ایشیا پیسیفک میں کیا پالیسی ہے. ایک تو ایشیا پیسیفک میں کنٹین کرنا ہے، دوسرا چائنا کے علاوہ رشیا کو بھی کنٹین کرنا ہے، خاص کر یہ یوکرین وار کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا فیچر اس وقت کا سسٹم کا یہ ہے کہ انڈیا از ناؤ اسٹریٹجک پارٹنر آف یو ایس اے. اگرچہ اسٹریٹجک پارٹنر کا لفظ وہ پاکستان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب وہ بے معنی ہیں. انڈیا اس لیے اسٹریٹجک پارٹنر ہے کہ انڈیا کین کنٹریبیوٹ ٹو کنٹیننگ چائنا، اور انڈیا کین آلسو کنٹریبیوٹ ٹو امریکن پالیسی ان ایشیا پیسیفک ریجن. اسی لیے وہ 4 پاور کے ایگریمنٹ میں ہے. رشیا، جاپان، آسٹریلیا اینڈ یو ایس اے، بعد میں برٹن نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ. تو ایک تو ہے یہ ہے. پاکستان کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے ارد گرد ہے. پاکستان کے اندر جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا کا پیچھا چھوڑ دے، اس کے ساتھ نہ جائے، سی پیک کو سائڈ لائن کر دیں، جو پاکستان نہیں کر سکے گا کیونکہ اکنامک اس کے ڈویڈنڈ ہیں. لیکن امریکہ اس چیز کو بند کرانا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کی پالیسی کے لیے، یعنی افغانستان کی اس وقت پالیسی ان کی یہ ہے کہ وہ ایک ٹیررزم کا سینٹر نہ بنے. وہاں القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ اور دوسری آرگنائزیشن مضبوط نہ ہو، اور ان کی ہمدردی طالبان کے لیے بھی نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کی وکٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ امریکہ کی تھنکنگ ہے. تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان امریکہ کو وہ سہولتیں پرووائڈ کر دے جس کی بنیاد پر امریکہ کوئی نہ کوئی فوجی کارروائی افغانستان میں ٹیررسٹ گروپس کے خلاف کرے. اگر ہو تو کابل حکومت کے خلاف بھی، لیکن بیسیکلی وہ کہیں گے ہم تو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ آرگنائزیشن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اس کے لیے جو اصل ضرورت ہے ان کو، کوئی ایسا اسٹیشن مل جائے پاکستان میں جہاں سے وہ ڈرون فلائی کر سکے، ویپنائز ڈرون فلائی کر سکے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کو پاکستان میں اس وقت ان کو انٹرسٹ ہے. یعنی ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے اراؤنڈ ہے. ایسی صورت میں پاکستان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہی فالو ہونی چاہیے. اس میں آپ بڑی طاقتوں سے تعلقات رکھیں. ویسے بھی آپ لڑ نہیں سکتے بڑی طاقتوں سے. امریکہ سے، ویسٹ سے ریلیشن شپ کو رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے چائنا اور رشیا سے ریلیشنز کو نارملائز کرنا ضروری ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں 2 چیزیں اوائڈ کرنا ضروری ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. نمبر 1 آئسولیشن، کیونکہ بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو آئسولیٹ کر کے ان کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ہیں، تو آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈپلومیسی. دوسرا، کسی بڑی طاقت سے آپ 100% آئیڈینٹیفائی نہ ہوں.
ریلیشن شپ رکھیں. جھکاؤ آپ کا ہو سکتا ہے, جس طرح چین کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے وہ رہ سکتا ہے, لیکن امریکہ سے آپ کو ریلیشن شپ رکھنے پڑیں گے, یورپ سے آپ کو ریلیشن شپ رکھنے پڑیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے آج کے زمانے میں اگر پاکستان نے پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے تو اندرونی اسٹرینتھ جو ہے اس کے بغیر آج کے زمانے میں کوئی ملک نہیں چل سکتا. پاکستان میں اندرونی سیاسی خلفشار ہے, اقتصادی طور پر ہم بہت کمزور ہیں, باہر کی ایڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انٹرنل اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل کنسولیڈیشن ہو. اگر انٹرنلی آپ بہتر ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کے آپشن بڑھ جائیں گے. لیکن کسی ایک بڑی طاقت کی جھولی میں بیٹھ جانا یا ٹو ٹائی یور سیلف ود دی ایپرن اسٹرنگ آف اے میجر پاور از ناٹ اے ڈیزائربل پالیسی. ہمیں انڈیپینڈنٹ پالیسی ہی فالو کرنی چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ سر. کی ٹیک اوے یہ ہے کہ انٹرنل کنسولیڈیشن اور پلورلزم ڈپلومیسی کے ہی تھرو ہم چل سکتے ہیں فارورڈ. ونس اگین سر آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار یور ٹائم. اٹ واز اے پلیجر لسننگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.